बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। आज भी हमने देखा कि जो सियासत थी उसमें न सिर्फ सियासत बल्कि अदालत में भी आज बड़ी गर्मा गर्मी रही, बड़ी धुआंधार। आज हमने कुछ समातें भी देखीं और कुछ ऐसे मामलात भी देखे जिससे मज़ीद गर्मा गर्मी हुई और कुछ नई नई ख़बरें जो हैं वो सामने आ गई हैं और इम्पॉर्टेंट ख़बरें सामने आई हैं सियासत से जुड़ी। सबसे पहले अगर हम बताएं कि आज जो डेवलपमेंट हुई हैं वो ये कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है और उसकी वजह यही है क्योंकि एक तरफ उनका जो मामला है या नोक झोंक है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ चल रही है। गो कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये कह दिया है कि जी सदर मुमलिकत जो है वो अब तारीख नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तारीख देगा और उसके सिलसिले में उन्होंने जो आइनी तौजीहात हैं वो पेश कर दी हैं। दूसरी जानिब जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने वजारत कानून से रब्ता कर लिया है और उनसे मुशावरत तलब यानी कि उनसे राय तलब कर ली है। अब देखते ये हैं कि क्या उनको राय मिलती है और वज़ीर कानून या वजारत कानून उनको क्या राय देती है जिस पर वो अमल करते हैं। और ये क्या हम देखेंगे कि ये मामला जो है एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हमें ज़्यादा दिखाई देगा, इससे पहले कई मामला जो हैं वो गए हैं। तो और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो दावतनामे भेजे गए थे सियासी जमातों को या उनके वफ्द को कि जी आप आएँ, हमें तजावीज़ दें, फीडबैक दें, मिलें, बैठें ताकि हम एक राह हमवार कर सकें आने वाले इलेक्शन के लिए और जो इलेक्शन है उसके लिए बातचीत का अमल शुरू हो जाए। उस सिलसिले में कुछ जो सियासी जमातें हैं उनके वफूद ने जाके मुलाकात कर ली है इलेक्शन कमीशन से। पीटीआई जो है उसने भी अपनी तजावीज़ दे दी, JUIF ने दे दी हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से दे दी गई हैं। पीपल्स पार्टी की अभी जो है वो मुलाकात होनी है और उसने 29 अगस्त को ये तजावीज़ देनी है। लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ और उस इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए हैं और एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपना मुतालबा दोहरा रही है कि जो इंतखाबात हैं आने वाले वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए हैं। और इस सिलसिले में काफ़ी आज दलाइल जो हैं वो इस इजलास में दिए गए और इस इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें शहरी रहमान साहिबा, नैयर बुखारी साहब और मुराद अली शाह साहब जो हैं वो मौजूद थे और उन्होंने एक बार फिर उस बात को क्लियर किया है जिसमें ये वाज़े किया गया था कि जी हमने ये जो CCI इजलास था उसमें मरदमशुमारी को अप्रूव इस बुनियाद पर किया था कि सीटों में इजाफा नहीं होगा और क्योंकि सीटों में इजाफा नहीं होगा, अगर होता तो उसके लिए आईनी ज़ाहिर तरमीम दरकार होती। इस वजह से हमने ये कहा था कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाब हो सकते हैं, हो जाएंगे, तो हमने उसको अप्रूव कर दिया था। अब सिचुएशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बज़िद है कि फ़ैसला उसने करना है। सदर मुमलिकत जो हैं दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि तारीख़ जो है वो उनकी तरफ से दी जाए और एक तारीख़ और आ गई है और वो आई है नवाज़ शरीफ साहब की। उन्होंने ऐलान कर दिया है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वाज़े कर दिया गया है कि नवाज़ शरीफ साहब अक्टूबर के महीने में, इसी साल अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं। तो वो जो तमाम कयास आराइयाँ थी, वो जो ज़राए से खबरें आ रही थी, वो जो इधर उधर से घूम फिर के आ रही थी, वो सब अब क्लियर हो गया है। ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। आज वो भी काफ़ी एक्टिव रहे, उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की और सहाफ़ियों से भी जो हैं वो मुलाकातें की हैं और अब ये जो महीना है वो सामने आ गया है। तो बहरहाल अब बात जो है वो साल से ख़त्म हो के महीने के बाद यकीनन तारीख़ पे आ जाएगी और तारीख़ के बाद टाइम भी जो है वो पता चल जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पे आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल। ज़ुबैरी साहब आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, साबिक मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं गल्फ़ के, आपको भी वेलकम करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब होंगे, रहनुमा JUIF और शगुफ्ता जुमानी साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमें जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले ज़ुबैरी साहब मैं आपकी तरफ सर आना चाहूँगा आपसे ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर कानूनी जो है वो नुक्तों के ऊपर बात करनी है, आपसे बेहतर कौन बताएगा। सबसे पहले ज़ुबैरी साहब ये बताइए कि ये जो मामला इस वक्त दरमियान में लटका हुआ है कि सदर मुमलिकत फ़ैसला कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन ने, क्या ये क्लियर हो गया है या अभी इसमें कुछ जो है वो उलझने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वकीलों के और जो वकील हैं हमारे, और मैं प्रेसिडेंट हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, काउंसिल का नहीं सर जी। तो देखिए हमारे हिसाब से तो बात क्लियर है क्योंकि इलेक्शन बेसिक जो चीज़ है कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब बात होगी तारीख किसको देनी है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, यह आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा
اس کے اندر بہت سے لیگل تضاد تھے، اور جو مین چیز اس میں سے غائب تھی وہ 224 کا ذکر کہ الیکشن 90 دن میں کرانے چاہیے۔ تو آپ دیکھ، اور انہوں نے تذلیل کی صدر مملکت کی، یہ لکھ کے وہ آخری میں 2 لفظ جو استعمال کیے کہ ہمیں آپ سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اسکینٹ کانسیکوینسز ہوں گے اس میٹنگ کے۔ تو مطلب یہ الفاظ استعمال کیے گئے صدر مملکت کے لیے اس خط میں۔ تو دیکھیے اس الیکشن کمیشن نے اور لوگوں نے اس آئین کو پہلے ہی توڑ دیا۔ وہ 90 دن کے الیکشن سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، آئین کہہ رہا تھا، ہائی کورٹ لاہور کا آرڈر تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ساری جو پارٹیز تھی جو حکومت میں بھی تھیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ جی الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے اور 90 دن کا پیریڈ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیے پھر انہوں نے الیکشن لا کو بھی تبدیل کیا کہ وہ جو سیکشن 57 تھا۔ لیکن جو بات یہاں جو مین سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ جو ایڈوائز تھی وہ پرائم منسٹر نے دی صدر مملکت کو اسمبلی تحلیل کرنے کی 9 اگست کو۔ صدر اس پہ 2 چیزیں کر سکتے تھے، صدر یا تو سائن تو آٹومیٹکلی وہ تحلیل ہو جاتی اسی وقت، یا وہ کچھ نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتی۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جو پاور ایکسرسائز کی وہ انڈر آرٹیکل 58(1) کی، جس کے اندر اس میں تھا کہ 58(1) میں وہ ایڈوائز پہ تحلیل کریں گے، اگر نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں ہو جائیں گے۔ تو ایکسرسائز پاور انہوں نے 58(1) کے تحت کی۔ اچھا، ایڈوائز جو دی جاتی ہے وہ آرٹیکل 48(1) کے تحت دی جاتی ہے، اس میں بائنڈنگ۔ اچھا، جب یہ ایڈوائز دے دی گئی، تحلیل کر دی گئی آرٹیکل 58(1) میں، اب ہم آ جاتے ہیں آرٹیکل 48(5) پہ۔ آرٹیکل 48(5) کہتا ہے کہ ناٹ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان کلوز، یعنی کلوز 1 میں جو ایڈوائز کی بات ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، صدر کو 2 چیزیں کرنی۔ اب یہاں دیکھیے صدر جو ہے اپنی خود پاور ایکسرسائز کر رہا ہے، پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ نہیں کر رہے۔ ان کو 2 چیزیں کرنی ہیں۔ پہلی چیز ان کو تاریخ دینی ہے ناٹ لیٹر دین 90 days، اور دوسری چیز ان کو کرنی ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر کیبنٹ بنانی ہے ان ٹرمز آف آرٹیکل 224A اور 224A2۔ تو یہ 2 چیزیں ان کو کرنی ہے۔ ان کو صدر نے جب یہ تحلیل کی تو ان کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی، ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے 23 تاریخ کو خط لکھا الیکشن کا، آئیے ہم تاریخ کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اس کا جس طرح کا وہ جواب آیا۔ سر یہ بتائیے گا، سر میں سوری انٹرپٹ آپ کو کر رہا ہوں زبیری صاحب، یہ بتائیے گا، میں صرف سوال میں چھوٹا سا کہ صدر مملکت کو بھی تو ظاہر ایڈوائز کیا گیا ہو نا کہ آپ نے خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، آپ خود جو ہے وہ تاریخ دے دیں، تو اس میں کیا کنفیوژن تھا صدر مملکت کو؟ وہ اگر تاریخ دے سکتے تھے آئینی طور پہ تو وہ دے دیتے۔ دیکھیں مجھے بتایا گیا صدر مملکت کا خود ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے صدارت میں، تو ان کو اوپینین لینی چاہیے۔ تو میں نے سنا ایک بہت فارمر جج، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وغیرہ، ان کے لیگل ایڈوائزر وہاں موجود ہیں۔ اب وہ وہاں موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے تھا، اور یہ دیکھیں ان کو دینا ہے۔ اچھا، اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے، اس سمری پہ جو پرائم منسٹر نے ان کو بھیجی تھی وزیر اعظم نے، تو پھر 58(1) میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ جہاں 48 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے پارلیمنٹ اور انہوں نے سائن نہیں کیا ہوتا، پھر آپ لا میں چلے جاتے ہیں سیکشن 57۔ وہ امینڈمنٹ سے پہلے تھا کہ صدر اس میں بھی ڈیٹ دیتے تھے ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب انہوں نے چینج کر دیا، انہوں نے ترمیم کر دی اس پارلیمنٹ نے، جو پچھلی پارلیمنٹ میں، اب انہوں نے کر دیا کہ جی اب الیکشن کمیشن اس کی تاریخ دے گا، لیکن پھر بھی اس کو شروعات کی کہ یہ جو پاور ہے یہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوگی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے الیکشن کمیشن یہ پاور ایکسرسائز کرے گا سیکشن۔ تو دیکھیے جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ 58(2) میں آپ نے یہ بات کی تھی، 58(2) میں نہیں کی ہے آپ نے۔ 58(2) تو بات کرتا ہے کہ آپ ہز ڈسکریشن وہ تاریخ دیں گے اگر وہ نو کانفیڈنس والی موو ہوتی ہے اور کوئی دوسرا آدمی کمانڈ نہیں کرتا۔ تو الیکشن کمیشن بالکل غلط کر رہا ہے، ڈی لمیٹیشن کو گراؤنڈ بنا کے یہ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ لیکن CCI کی جو میٹنگ ہوئی اور اینڈ میں کی، ان سب نے اس کو ڈیلیڈ میٹنگ کر کے ایک ایکسکیوز دے دیا۔ دیکھیں آئین میں ڈی لمیٹیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آئین میں کہتا ہے اگر آپ کی پاپولیشن سینسس کے بیسس پہ آپ ری ایلوکیشن آف سیٹ ہو سکتی ہے آرٹیکل 51(5) کے تحت، لیکن یہ نہیں کہتا ڈی لمیٹیشن پہ آپ 90 days کا پیریڈ کنفرم ہے۔ یہ 3 جگہ استعمال ہوا ہے، 224 میں، 48(5) میں اور 105 میں۔ بالکل سر، آپ نے جو یہ پوائنٹ دیا نا، یہ جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے زبیری صاحب، یہی پوائنٹ جو مراد علی شاہ صاحب جنہوں نے CEC اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ جی دکھا دیں کہاں لکھا ہے آئین میں کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ سر میں آپ کا یہ پوائنٹ ذرا لے کے جانا چاہتا ہوں
نہیں لیکن دیکھیے نا انہوں نے CCI کی میٹنگ میں دیکھیں ہم نے سپریم کورٹ بار نے CCI کی اس سارے کو چیلنج کر دیا ہے. سپریم کورٹ میں ہماری گراؤنڈ پینڈنگ ہے کہ CCI میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ دو پروونسز ریپرزینٹیڈ ہی نہیں تھے. کیئر ٹیکر کیبنٹ چیف منسٹر تھے وہ انلیگل بیٹھے ہوئے تھے آفٹر دا ڈیسیجن آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ الیکشنز کرائے نہیں گئے ایز پر دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف کانسٹیٹیوشن. اس میں جا کے آپ نے اپروو کیا. آپ کو معلوم تھا کہ اگر آپ اپروو کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کرے گا, جبکہ ان کو پہلے ہی ایکسرسائز کر لینی چاہیے تھی تحلیل ہونے سے پہلے. ان کا لا ریکوائر کرتا ہے سیکشن 14 کے اندر, لیکن ان کو گراؤنڈ مل گیا 17/2 کا کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب ہم 90 دسمبر تک ہم تو ڈی لمیٹیشن کریں گے بیٹھ کے. اب بات یہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے بیسس پہ آپ نہیں ڈیلے کر سکتے, لیکن یہ CCI کی میٹنگ اس وقت کرنا اتنی بیلیٹڈلی جبکہ مئی میں یہ پروویژنل ریزلٹس آ گئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے ایک موقع دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ اس پہ کھیل سکیں. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آیا ہے اور یہی میں نے کہا کہ کیونکہ اس کو ظاہر ہے جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے وہ جو بات کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب, تو میں یہی بات جو ہے نا چودھری نور حسن صاحب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. چودھری صاحب سر یہ بھی بتائیں کہ ایک تو ظاہر ہے کچھ آپ کو تسلی تشفی ہو گئی کہ نواز شریف صاحب اب آ رہے ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے, اور دوسرا جو ابھی زبیری صاحب بھی بات کر رہے تھے اس میں اب آپ لوگوں کو کیا, یعنی کہ مجھے جو بظاہر جو ایسا لگ رہا ہے نا وہ جو فیل آ رہی ہے کہ تقریباً ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں ماں سوائے نون لیگ کے, ایسا ہی تاثر ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ زبیری صاحب کی بات اپنی جگہ پہ, صورتحال یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی جس دن عمران خان قومی اسمبلی میں اپنی عدم اعتماد جو ہے وہ اس کو فیل ہو گئے تھے اس میں, اور ان کو سیٹ چھوڑنی پڑی تھی, تو اس دن سے لے کے آج تک جو ہے وہ انہوں نے میں نہ مانوں کی پالیسی جو ہے نا وہ اپنائے رکھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جن کی بات فرما رہے تھے محترم, جو اگر صوبائی اسمبلیاں توڑی ہی نہ جاتی اور توڑی بددیانتی کی بنیاد پہ گئی تھیں اور عمران خان نے توڑی تھی, اور وہاں اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ دونوں تھے وہ نہیں چاہتے تھے, بلکہ پوری پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ اسمبلی جو ہے وہ توڑی جائیں, ہاں جی, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی, اور پھر اس کے بعد ایک طرف ہی بس رٹ لگاتے ہیں کہ جی آئین 90 دن میں الیکشن ہو جائے, 90 دن میں الیکشن ہو جائے. ملک جو ہے جہاں مرضی چلا جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وقت ہماری اکانومی کی کیا صورتحال تھی اس کو نہیں دیکھ رہے تھے, IMF کے ساتھ جو ہے کس طرح سے جھگڑے کیے اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے تھے. آج بھی ہم جو ہے نا ایسے بات کرتے ہیں بیٹھ کے کہ جیسے ہمارے پاس ملک میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, اور لیکن ہم بڑے چوہدری صاحب یہ جو پرابلم ہے یہ تو پھر الیکٹڈ جو گورنمنٹ آئے گی وہی اس کو حل کر سکتی ہے نا, یہی وجہ ہے نا. جو ابھی جو گئی ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, تو اس کو تو آپ نے نکال ہی دیا نا, اس کے خلاف تو آپ نے پتہ نہیں سازش کی کیا آپ نے نکال دیا. لیکن بات سنیں, جس کو ہم سلیکٹڈ کہتے رہے وہ بھی الیکٹڈ ہی تھی نا, جس کو یہ امپورٹڈ کہتے رہے وہ بھی الیکٹڈ ہی تھی نا. بات یہ ہے کہ آئندہ جب تک آپ بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پیج پہ نہ ہوں, اگلے الیکشن بھی آپ کروا لیں یا 3 مہینے بعد کروا لیں یا 6 مہینے کے بعد کروا لیں, جب رزلٹ آئے گا یہی ہم ایک دوسرے کو کے لیے کرتے رہیں گے بیٹھ کے, یہی ہم بات کریں گے, وہ ہمیں غلط کہتے رہیں گے, ہم ان کو کہتے رہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو ضرورت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک سب مل کے اکٹھے بیٹھیں اور ایک ایسے نتیجے کے اوپر پہنچے جہاں پہ ایماندارانہ شفاف الیکشن کروائیں, منصفانہ. جب تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے منصفانہ اس وقت تک یہ لڑائی ایسے ہی چلتی رہے گی. بات 3 مہینوں کی نہیں ہے میرے نزدیک جو ہے کہ شفاف الیکشن کی ہے, اور اس الیکشن کے بعد جو اس کا رزلٹ ہے اس کو ماننے کی ہے. چلیں سر, آپ کا ایک پوائنٹ آیا, آپ کا پوائنٹ ہے. میں ذرا شگفتہ جبانی صاحبہ کو شامل گفتگو کروں گا. شگفتہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گفتگو آپ نے سن لی, CEC کا اجلاس ہو گیا, اس میں جو فیصلے ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے, اور ٹھوک بجا کے جی کہہ دیا گیا کہ اب 90 دن کے اندر جو انتخاب ہونا چاہیے, اور یہی ہم نے اس وقت CCI جو ہے اس میں سینسس کو اپروو کرتے وقت بات کی تھی. یہاں پر سوال اب یہ ہے, کہیں شگفتہ صاحبہ ایک تاثر دیا جاتا تھا, یعنی کہ کہا جاتا تھا کہ جی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا مطلب یعنی کہ کھیل کھیلا ہے مبینہ طور پہ کہ نون لیگ کو آگے کر دیا, شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو 15-16 ماہ جتنے دن بھی رہیں گے نا, یہ جو بھگتیں گے تو یہ جانے عوام جانے,
اور ہم جو ہیں وہ بعد میں سرخرو ہو جائیں گے، اور شاید اب وہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آپ کریکٹ کر دیجئے اگر ایسا تاثر جو ہے وہ نہیں ملتا. لیکن اگر انتخاب نہیں ہوتا 90 دن کے اندر تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو باتیں قیاس آرائیوں پہ چلتی ہیں نا، میں ان پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. ہمارے ہاں جو حقائق ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ٹارگٹ جو ہے وہ پولیٹیکل جو قیادت ہوتی ہے اس کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو کی جاتی ہے. اسی وجہ سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے COD سائن کروایا تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو سب سے دو بڑی پارٹیاں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایک مسلم لیگ نون ہے، باقی تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں. تو ان دونوں پارٹیوں اب تو کے نہیں بیچ میں ہے، اب بھی ہیں. کون نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی یہ دو جماعتیں سب سے زیادہ ہیں، مقبول ہیں، تو مقبولیت کا گراف تو کسی اور جماعت کا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار آپ سے کہہ لگایا جا رہا سکتے ہے. ہیں، نہیں، وہ میں نہیں آپ کہہ رہا، سکتے میں ہیں، نہیں کہہ رہا، میں میں نہیں کہہ رہا. میں ایز اے سیاسی ورکر، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، ٹھیک ہے نا. میں پیراشوٹی نہیں ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں. اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست کرتی ہوئی آ رہی ہوں. تو میرے نظر میں ایک سیاسی ورکر کی نظر میں وہ پارٹی نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ تھے اور سلیکٹڈ ہی رہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جس کو دشمن بھی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی جس یونیورسٹی میں جو یہ یونیورسٹی ہے نا، آصف علی زرداری صاحب ایک یونیورسٹی ہے، ایک سوچ ہے، اور وہ کبھی بھی اور بلوچ ہیں، اور وہ کبھی بھی جو ہے نا کوئی نہ تو غلط بات کرتے ہیں اور نہ غلط سوچتے ہیں. انہوں نے اگر جو سوچا ہے تو اس ملک کی بھلائی کے لیے سوچا. یہی وہ صدر زرداری ہیں جنہوں جو 73 کا آئین جس کی شکل بگڑی ہوئی تھی جب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پاکستان کے 1973 کے آئین کو اصل شکل دی. یہی وہ زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آپ کے ملک کے 52 بھی کون اپنے اختیارات دیتا ہے؟ آج کل تو گھر میں ایک ماں اپنی بہو کو یا بیٹی کو اختیار نہیں دیتی ہے. انہوں نے پورے اختیارات پرائم منسٹر کو دے دیے، انہوں نے اپنے سارے اختیارات ان کو دے بالکل دیے. شگفتہ صاحبہ، یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ سے کہہ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہوں نا جی، اختیار کا استعمال تو زرداری صاحب نے بڑے اچھے سے کیا ہے. انہوں نے اس وقت بھی اختیار کا استعمال کیا تھا جب رحمان ملک صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو گئی تھی، انہوں نے پارڈن دے دیا تھا ان کو بحیثیت صدر، وہ بھی تو اختیار کا استعمال کیا تھا. لیکن میری بات سنیں، اگر اس وقت ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں. پاکستان 1973 کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی نے بنایا تھا، ٹھیک ہے. اس وقت جس وقت سلیکٹڈ کو ہم نے نکالا، گھر بھیجا، تو اس وقت اپوزیشن میں جو پارٹی میجورٹی میں تھی اسی کا رائٹ تھا کہ وہ حکومت بنائے. باقی جو باقی پارٹیاں تھیں وہ ظاہر ان میں حصے دار بنی. لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی، تو یقیناً یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے. اور سیاسی پارٹیاں ضرور دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے فوراً اپنے CC کا اجلاس بلا لیا، کیونکہ ہم تو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں نا. ہم نے جو ملک کو آئین دیا ہے، تو ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے شگفتہ صاحبہ، میں ذرا کوئکلی میں واپس آ جاتا ہوں، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی تو یہ تو سٹیج 1 ہے، ابھی تو آپ کے تجاویز جانی ہیں، ابھی تو الیکشن کمیشن سے آپ کی ملاقات ہونی ہے، ابھی تو وہ وقت آنا ہے. لیکن جن کی ہو گئی ہے ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملاقات جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے جو آپ کا وفد ہے، عبدالغفور حیدری صاحب بھی اس میں تھے، کیسی رہی؟ تجاویز جو دی گئی ہیں ہمیں ظاہر کچھ پتہ تو چلی ہیں، صاف اور شفاف الیکشن کا آپ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 کی تاریخ جو ہے وہ نہ دہرائی جائے. اس کے علاوہ اور کیا تجاویز جو ہیں وہ JUIFA کی طرف سے گئی ہیں؟ سر ہم نے مشورہ دیا ہے کہ آئین کے ساتھ چلا جائے نا، آئین کے پر عمل کیا جائے، یعنی جہاں تک ہو سکتا ہے آئین پہ چلا جائے، اور آئین سے روگردانی کے لیے کوئی بہانے نہیں بنائے. ہم مختلف الخیال لوگ ہیں، ہمارے کلچر اور ہماری زبانیں وہ الگ الگ ہیں. ملک اسی لیے سالم رہ سکتا ہے، سالمیت اس کے مستحکم ہو سکتی ہے کہ جب ہم آئین کو ایک مثال ملی مان کر تمام ادارے ان آئین پر عمل کریں. تو یہ ہمارا مشورہ ہے. ہم کل بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی کھڑے ہیں. تو سر آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے آپ کے نزدیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں؟ اگر 90 نہیں ہوتے تو 95 ہو جائیں، 190 تو نہ ہونا.
نہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بہانہ نہ ہو جس سے لوگ پریشان ہو، ورنہ عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی نگران حکومت تو صاحب ان کی مفتی صاحب جیبیں بھی کھڑی ہوتی ہے، یہ تو زیادہ ٹھہر نہیں عوام تو سکتے. اس وقت جو مہنگائی سے پریشان ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہیں. مفتی صاحب میں ذرا ایک کوئک بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن کی آپ نے بات کی ہے نا کہ آئین سے روگردانی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، آئین کے ساتھ آپ تو کھڑے ہیں لیکن جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں جو پچھلی حکومت میں تھے وہ تو نہیں چاہتے کہ جی ٹھیک ہے جی 90 دن میں نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، آگے بڑھا دیں. آپ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور چیز کلیئر کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جب اگر حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو انتخابی یعنی ووٹر جو فہرستیں ہیں اس کی جو تجدید ہے اس کا کام ساتھ ساتھ ہوگا، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جب حلقہ بندیاں ہوں گی اس کے بعد یہ کام ہوگا تو اس میں شاید مزید ٹائم لگ سکتا ہے. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دیگر جو مہمان ہیں وہ بھی موجود ہیں. زبیری صاحب ذرا آپ سے اس پر رائے لینا چاہیں گے. ایک معاملہ جو آلریڈی ڈیلے ہو رہا ہے، ڈیلے کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے، اس میں اگر آپ لوگ بھی ظاہر ہے پٹیشن لے کے چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ اور یہ معاملہ پھر لٹک جاتا ہے، مزید ڈیلے ہو جاتا ہے، تو اس سے تو سر وہ جو ایک سب کی جو خواہش ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں وہ تو پھر لگ رہا ہے کہ بظاہر ہوتے نہیں دکھائی دے رہے. لاکھ جو ہے وہ آپ کہتے رہیں، جیسے کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ 54 دن جو ہے وہ مل جائیں گے آپ کو جب یہ حلقہ بندیاں ہو جائیں گی. نہیں دیکھیے، میں ڈیلے نہیں ہوتا. اگر یہ کیس فوراً لگ جاتا ہے جو ہم نے کیس داخل کیا ہے تو آپ دیکھیے 16 ستمبر کے بعد 54 دن بھی ود ان 90 ڈیز ہوتا ہے. 16 ستمبر تک ان کو شیڈیول دینا ہے ان ٹرمز آف سیکشن 57(2) جس کے اندر 54 دن درکار ہوتے ہیں الیکشن کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے. تو ابھی بھی وقت ہے. تو اگر ہمارا کیس فوراً ٹیک اپ ہو جاتا ہے اور یہ تاکہ ڈسپیوٹ سیٹل ہو جائے کہ تاریخ کس نے دینی ہے اور سی سی آئی کی میٹنگ کا کیا افیکٹ تھا، کیا یہ ڈیلیمیٹیشن کو بیسس بنا کے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے الیکشن کو. ایک ایکٹ کے اندر ایک پروویژن ہے، اس کے اندر آئین کو نیچے کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ ہو سکتا ہے کورٹ فیصلہ دے دے اور کہے کہ نہیں جی الیکشن ود ان 90 ڈیز کے مین سے نومبر کی 7-8 تاریخ جو بھی 90 دن بن رہے ہیں اس کے اندر ہونے چاہیے. تو یہ اب یہ اوپر ابھی سپریم کورٹ کے اوپر ہے جہاں ہماری پٹیشن گئی ہوئی ہے. باہر تو یہ فیصلہ ہونے نہیں لگا کیونکہ صدر نے تاریخ دے دی اور صدر صاحب نے بھی، صدر مملکت نے بھی لاء منسٹری کو لکھ دیا. اب لاء منسٹری الیکشن کمیشن کے جو کیئر ٹیکر کے وہ کہے گی کہ جی آپ تاریخ دینے کے مجاز ہیں یا وہ نہیں. آپ خود امپاورڈ ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن. آپ پہ بائنڈنگ نہیں ہوگی کوئی ایڈوائس جو وہ دیں گے. آپ کو اپنے ثوابدید استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ آپ پہ ذمہ داری، آپ تاریخ دیں اور 90 دن کے اندر دیں ارسپیکٹو کہ جو یہ الیکشن کمیشن کو پھر پابند ہونا ہوگا کہ وہ جو بھی ان کو چیزیں کرنی ہے وہ 90 دن کے اندر کریں گے. اچھا نور الحسن صاحب، سر چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو ہے جب وہ پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اسی میں نے سنا شہری رحمان صاحبہ جو یہ فرما رہی تھیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو کیئر ٹیکر ہیں یہ چیئر ٹیکر بن جائیں. تو آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئی ہے یہ خدا نہ خواستہ چیئر ٹیکر بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، بات تو آئین اور قانون کی جب ہم بیٹھ کے کرتے ہیں سارے تو ہمیں پھر احساس ہونا چاہیے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ہی چلیں. اور اگر کوئی یہ سینسس کی وجہ سے، مردم شماری کی وجہ سے، نئے ووٹر لسٹوں کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت ہی ڈیلے ہوتی ہے تو وہ اتنی ہی ہو جتنی کہ ہر کوئی اس کو قبول کر لے اور مشاورت کے ساتھ کرے. اسی لیے ہی جو اسمبلی ہوتی ہے اس لیے ہی مشاورت کی جاتی ہے. اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم ایک جگہ بیٹھ جائیں. اب تو سب نے تجربہ کر لیا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے 4 سال 4.5 سال پی ٹی آئی دکھاتی رہی، بعد میں انہوں نے ان کی دوسروں نے بھی سنی اس کی. اب ہی کم از کم بیٹھ جائیں. میں تو یہ پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اب ہمیں ہر قیمت پہ ملک کا سوچنا چاہیے، ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں، کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ الیکشن میں زیادہ تاخیر نہ ہو. میں تو اس کا جو ہوں نا وہ فلی جو ہے نا وہ اس کا سپورٹر ہوں کہ کسی صورت میں الیکشن میں تاخیر زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم ہو. اور ڈبل شفٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈبل کام بھی لوگ کرتے ہیں اور کچھ زیادہ گھنٹے کام کر کے اس کو جتنا نزدیک لے کے آنا چاہیے. صرف اور صرف میرا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ الیکشن میں جانے سے پہلے اس کے آنے والے جو رزلٹ ہیں وہ ایسے نہ ہو کہ 2013 کی طرح
اگلے دن ہی مخالف پارٹی نکل آئے روڈ کے اوپر، کہے جی ہم اس کو نہیں مانتے، اور 2018 کی طرح ہم بھی 4 سال ان کو بتانے دیتے رہے کہ جی آپ نے جو ہے نا اس میں بے ایمانی کی ہے، الیکشن چرائے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن ایسے ہوں تاکہ آنے والی جو حکومت ہے وہ پھر اپنے پورے 5 سال کرے، کوئی بندہ اس کو ہٹائے نہ، وہ تاکہ وہ کل کلان کو یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکا کہ مجھے ہٹا دیا۔ خواب کی بات کر رہے ہیں، الٹیمیٹ خواہش کی کہ کاش کوئی ایسا دن آئے کہ جی کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال مکمل کر لے، ایسا ہوا نہیں ہے آج تک۔ بہرحال سر ایک خبر میں ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، عابد زبیری صاحب سے ان کا رد عمل بھی لے لوں کوئکلی، پھر شگفتہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا۔ سر خبر آئی ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان سے کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ رپورٹ کریں، یعنی ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہی جج صاحب جنہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا سنائی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ چلے گئے ملک سے باہر، اور جو بھی ریزنز بنے اس پر سر آپ کا میں ری ایکشن لینا چاہوں گا۔ زبیری صاحب او ایس ڈی کر دیا ان کو۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ تو یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بتا سکتا ہے، یا رجسٹرار صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیوں کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ کریں ہائی کورٹ کو، ان کو اپنے عہدے سے کیوں ہٹا دیا گیا۔ نیچرلی انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اس کی اپیل پینڈنگ ہے، ابھی تو فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اجلت میں دیا چھٹی، اور جو باہر بھی گئے تھے وہ چھٹی بھی تو ہائی کورٹ نے سینکشن کی تھی، اس پہ وہ باہر گئے تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو لاسٹ آرڈر ہوا تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے ایف آئی اے کو فردر ڈائریکشن دی تھی کہ جی آپ انویسٹیگیٹ کریں ان کا جو اکاؤنٹ تھا اس کے بارے میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا رپورٹ آ گئی ہے، ہائی کورٹ 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کی بیسس پہ یہ کیس ریمانڈ ہوا تھا اور پھر انہوں نے سزا دی تھی۔ تو ہو سکتا ہے وہ رپورٹ اب ایف آئی اے نے دی ہو، شاید اس میں کوئی فائنڈنگ ہو سکتا ہے یہ گراؤنڈ ہو، لیکن یہ سب کا کیا سارائیاں ہیں، یہ تو آپ رجسٹرار صاحب سے پوچھیں تو وہ بہتر بتا سکیں گے۔ سر انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جیسی میرے پاس آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ بالکل اس معاملے پر اپنی جو ہے نا وہ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا زبیری صاحب، میں اس سے پہلے کہ ذرا شگفتہ صاحبہ کی طرف جاؤں، کوئکلی سر آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تاثر کیوں بن رہا تھا، یا یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کی شاید جو ہے وہ آج رہائی ہو جاتی ہے، آج نہیں تو اب جو پیر کو سماعت ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو رہائی مل سکتی ہے، یہ تاثر کیوں ہے سر؟ سہولت کاری کی وجہ سے تاثر نہیں ہے، یہ لیگل پوزیشن ہے۔ نہیں، یہ لیگل پوزیشن ہے کہ دیکھیں ان کی سزا میکسیمم سزا جو ہے 3 سال دی گئی ہے، اور 6 مہینے کی معافی بھی ابھی صدر صاحب نے اناؤنس کی تھی 14 اگست کو، تو وہ 2.5 سال کی رہ گئی۔ تو 2.5 سال سب قیدیوں کے لیے جو کہا تھا 2.5 سال کی، دیکھیں لاء میں یہ ہوتا ہے اگر 7 سال سے کم کی سزا ہو تو اپیل میں وہ عموماً سسپینڈ کر دی جاتی ہے، سینٹنس کنوکشن تو رہے گی، وہ تو اپیل کے حتمی فیصلے پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا سزا ان کو صحیح دی گئی یا نہیں دی گئی، لیکن عموماً بیل مل جاتی ہے، لیکن وہ رہائی نہیں ہوگی ان کی، کیونکہ آپ نے دیکھیں اے ٹی سی کورٹ نے جبکہ خود وہ قید میں ہے، انہوں نے پولیس کو ان کی گرفتاری کی بھی اجازت دے دی ان کو، اور کہا کہ جی آپ انویسٹیگیشن بھی کریں 9 مئی کے واقعات میں۔ تو اب ایسے ہی ان کو پھر مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ایک شخص جو پہلے ہی قید میں ہے اس کو گرفتاری کی اجازت پھر کیوں دی جا رہی ہے پولیس کو، اور پولیس پھر آ کے ان کو کہ تو وہ میرے خیال سے اگر بیل ہو بھی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو اور کسی کیس میں ان کو گرفتاری دکھا کے ان کو اس جیل سے ہٹا کے کسی اور جو ہم نے دیکھا یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے اس ملک میں کہ جی ایک آدمی بیل ملتی ہے وہ باہر نکلتا ہے، ایم پی او میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی رہائی ممکن نہیں ہوتی، اس کو جیل کے دروازے سے دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں کر دیا جاتا ہے، کسی اور جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سب سیاست دانوں کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ آپ سے ایک اور بھی سوال کر لیں، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ ایک منٹ کا کمنٹ، ایک منٹ کا کوئکلی کر لیں چوئی صاحب، کوئکلی کر لیں۔ اس لیے بالکل یہ اس لیے ایسے ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہا ہے، جب ان کو نظر آ رہا ہے کیا کرنے جا رہا ہے تو پھر وہ یہی کچھ ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ انصاف تو نہیں ہو رہا، قوانین اور قانون کی حکمرانی تو قائم نہیں کی جا رہی۔ اب یہ کاش ارشد ملک کو جو ہے اس طرح ہی سسپینڈ کیا جاتا جس طرح انہوں نے کیا، وہ تو مان گیا تھا کہ میں نے فیصلہ جو ہے وہ غلط دیا ہے، اس کی بجائے ان لوگوں کو پکڑ لیا جن لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی تقدو کی ہو، کھوج لگائی ہو، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیا ہو تو اس کو بھی جرم بنا دیا گیا تھا کہ یہ آپ نے ثابت ہی کیوں کیا کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی۔ شگفتہ صاحبہ کا پورا ٹائم جو ہے نا وہ آپ نے لے لیا ہے، مجھے بریک لینی پڑے گی، آپ کا بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگ دوسری جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا ٹائم جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں،
خود جو ہے وہ پھر ٹائم پورا کرتے ہیں. ایک کوئک بریک لے کے بعد پھر شگفتہ جمانی صاحب سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک بار پھر, اور اس سے پہلے کہ ٹائم جو ہے بالکل نہیں کرتے ضائع اور سیدھا چلتے ہیں شگفتہ جمانی صاحبہ کی طرف. شگفتہ صاحبہ آپ پچھلے کیونکہ سیگمنٹ میں ظاہر بات نہیں ہو سکی, لیکن مجھے آپ ذرا رد عمل پہلے دے دیں کہ یہ جو ہمایوں دلاور صاحب جو جج صاحب ہیں ان کو OSD کر دیا گیا ہے, بیسیکلی ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ان کے یہی ہیں جن کی فیصلے کی وجہ سے جو ہیں وہ PTI چیئرمین جو ہیں وہ اندر ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ آ گیا ہوگا کسی کو غصہ, اور کیا کہہ سکتی ہوں میں. ہو سکتا ہے پیار آ گیا ہو, یہ کہ کسی کو پیار آیا ہوگا, سزا پانے والے پہ اور دینے والے پہ غصہ آ گیا ہوگا, تو انہوں نے اس طرح سے کیا ہوگا. پہلے تو شاید اس طرح نہ کسی پہ پیار آیا نہ کسی پہ غصہ آیا. جن سیاسی لوگوں نے 8 سال بے گناہ جیل کاٹے, ملک بدر کر دیا گیا, ان کو پھانسیاں دے دی گئیں, ان پہ نہ کسی کو پیار آیا نہ کسی کو رحم آیا, اور نہ ہی کیونکہ آخر میں پھر ججوں نے مانا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا, انہوں نے اپنی کتابیں لکھی, لیکن ان کو سزا جزا کا کوئی عمل سامنے نہیں آیا ان کے. لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے تو ابھی تک بھی شاید اس لاڈلے کے لیے کسی کے دل میں رحم ہوگا یا پیار ہوگا, جس کی وجہ سے. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اپنی ہی برادری کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ڈیگریڈ کرنا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس ملک کا یہی المیہ ہے نا کہ جس بندے کی جو ڈیوٹی ہے وہ نہیں کرتا ہے, وہ دوسرے کی ڈیوٹی میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے. ٹائم بڑا کم رہ گیا شگفتہ صاحبہ, میں کوئکلی جو ہے نا کامنٹ لینا چاہوں گا. زبیری صاحب سر, مجھے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, وہ یہ کہ صدر مملکت کے پاس جو ہے وہ آرٹیکل 45 کے تحت اختیار ہے کہ وہ کسی کی جو سزا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں, تو بجائے وہ ٹویٹر پہ معافی مانگ رہے ہیں ٹویٹ کر کے, وہ سچ مچ میں معاف کیوں نہیں کر دیتے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے PTI چیئرمین کو؟ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھئے کہ کیوں نہیں کرتے. ان کے پاس بالکل اختیار ہے ریمٹ کرنے کا, سسپینڈ کرنے کا, کمیوٹ کرنے کا کسی سینٹنس کو آرٹیکل 45 کے تحت, لیکن کنوکشن کو ختم نہیں کر سکتے. مجھے نہیں معلوم انہوں نے پار کیا. اور جو معافی مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ صدر مملکت ہیں, آپ کو ایکشن لینے کا ٹائم ہے. اگر وہ قانون جو قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس میں آپ کے ایک سیکٹری نے خط لکھا اور عجیب سی باتیں لکھی, تو اگر آپ اس پہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ سپریم کورٹ میں خط لکھ دیجئے کہ جی یہ ایشو اٹھا, اس پہ سو موٹو لے لیں. یہ قوانین کیسے بن گئے, کیونکہ یہ بڑے سخت قوانین بنے, اس سے سب پورے ملک کے سارے لوگ افیکٹڈ ہوں گے. اور ایک قانون جس میں آپ کہہ رہے ہیں سائن نہیں کیا, وہ نوٹیفائی ہو گیا, یعنی ایلیگلی وہ نوٹیفائی ہو گیا آپ کے بقول, صدر کے بقول اگر انہوں نے سائن نہیں کیا, اور وہ قوانین ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین سے بھی تضاد رکھتے ہیں, تو پھر اس پہ سیریس ایکشن ہونا چاہیے. معافی کا ٹائم نہیں ہے. معافی کیسے, آپ صدر مملکت ہیں, یو ہیو ٹو ایکٹ. بالکل سر, لاسٹ منٹ ہے چوئی صاحب کی طرف. چوئی صاحب سر فائنل کامنٹ, اور آپ سے صرف یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, آپ بول دیجیے گا, صرف میرا سوال بھی سن لیں گے. نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ آ رہے ہیں, یہ کچھ ستمبر کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی ستمبر جو ہے وہ ستمگر تھا کسی حوالے سے کہ وہ اکتوبر میں آ رہے ہیں؟ میں ضائع نہیں کرتا, بلکہ میں پوری قوم سے کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جب قائد محمد نواز شریف آئیں تو ایک دفعہ پھر جیسے محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی 1986 میں, وہ یاد جو ہے نا وہ تازہ ہونی چاہیے. محترمہ جیل نہیں گئی تھی, ان کو جیل جانا پڑے گا. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. جس نے ایئرپورٹ دیے, اسکول دیے, کالجز دیے, آپ کی بے پناہ خدمت کی, جس نے ملک کو انتشار سے بچایا, جس نے اندھیروں سے نجات دلائی, اس کا استقبال کے لیے آپ آئیں اور سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں. محسنوں کو بھولنا نہیں چاہیے, نہ ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کو بھولنا چاہیے, نہ ہمیں جو ہے قائد نواز شریف کو بھولنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں کس کے لیے, پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے. سی پیک کی جو سزا جو ہے وہ پائی ہے, اور پاکستان میں جو ہے ایٹمی دھماکے کرنے کی سزا پائی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پوری قوم ان کا استقبال کر کے یکجان ہو کے. چوئی صاحب پوری قوم استقبال کر کے ان کو کیا کرے, جیل تک چھوڑ کر آئے, کیونکہ وہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں قانون کا سامنا کرنا ہوگا ان کو جب آئیں گے تو. عوام کی طاقت سے جو ہے وہ آئندہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم برسے اقتدار آئیں گے. میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ ان کو تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا نا, وہ تو سیدھا جیل. آپ کے سامنے ہے, یہ ان کو چاہیے نا سو موٹو لینا. اس بندے نے تو ارشد ملک نے کہا تھا کہ میں نے سزا جو ہے پریشر میں دی, غلط دی, ثاقب نثار نے دلوائی ہے. یہ ان کو ایکشن لینا چاہیے نا, اس کو بھی سسپینڈ کرتے. اس کو تو انہوں نے سسپینڈ نہ کیا, اس کے فیصلے کو برقرار رکھا آج تک. یہی تو بات ہے. عدل جو ہے نا اس کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے.
عدل جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. یہ جو آدھا انصاف ہے نا یہ غلط ہے. چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم نے جو ہے وہ غلط جو ہے نا وہ سائن کیے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے سزا دی تھی، وہ مان گیا. اس کے لیے جب مان گیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے. ثاقب نثار نے اس کی ویڈیو آڈیو موجود ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ ہم نے غلط فیصلہ دیا، ہم نے جو ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی چوہدری صاحب کو سر پروگرام کا میسج وقت تھوڑا ختم ہو گیا سر. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.